औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं कराकरूम कोऑपरेटिव बैंक गिलगित बाल्टिस्तान के एक्टिंग जीएम सैयद गुलाम मोहम्मद साहब आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं। नाज़रीन, डेफिनेटली आप सब जानते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर गिलगित बाल्टिस्तान की तामीर और तरक्की में इलाके की माशी उसकी एक्टिविटीज़ को स्ट्रेंथन करने के हवाले से कराकरूम कोऑपरेटिव बैंक का जो किरदार है वो निहायत ही अहमियत का हामिल है। गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जो कराकरूम कोऑपरेटिव बैंक है वो एक अहम मालियाती इदारा है और ये हमारे गिलगित बाल्टिस्तान का एक कीमती सरमाया है। यकीनन सैयद गुलाम मोहम्मद साहब, सबसे पहले हम आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। हम भी ये जानना चाहेंगे, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि गिलगित बाल्टिस्तान की तामीर और तरक्की में जो कराकरूम बैंक का जो किरदार है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका निहायत ही मशकूर हूँ कि आपने ये मौका फराहम किया ताकि मैं अपने नाज़रीन को ये बता सकूँ कि कराकरूम कोऑपरेटिव बैंक का जीबी के हवाले से और जीबी की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से जो एक कलीदी रोल रहा है और ये दहाइयों पे मुश्तमिल है। हमें इस बात पे इंतहाई फ़ख्र है कि कोऑपरेटिव सेटअप के अंदर ये पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक के बाद नुमाया इदारा है, ठीक, जिसने फेडरल बैंक फॉर कोऑपरेटिव के लिक्विडेशन के बाद सरवाइव किया। इसकी हिस्ट्री अगर मैं आपको बता दूं तो इसको हम 3 फेजेस में देखते हैं। पहला फेज़ 1956 से 77 का, ठीक, जब ये गिलगित सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नाम से चला। उसके बाद 1977 से 2002 तक नॉर्दर्न एरिया प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक के नाम से इस इदारे ने सर्व किया। 2002 के बाद से लेकर अब तक ये कराकरूम कोऑपरेटिव बैंक KCBL के नाम से चल रहा है। ठीक है, इसको जाना जाता है। ठीक है, इस बैंक की अगर नुमाया खिदमत के हवाले से मैं बताना चाहूँ तो सब इस बात को बड़ी उसके साथ फ़ख्र के साथ एक्नॉलेज करेंगे कि कोऑपरेटिव बैंक ने लोगों को उनके डोर स्टेप पे जो एक्सेस टू क्रेडिट का सिस्टम है वो इंश्योर किया। लोगों की जो भी फाइनेंशियल नीड्स थी उनको कैटर करने में उनकी मदद की, बिजनेसेस को प्रमोट करने में इसने मदद की और लोगों की पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने में इस इदारे ने सपोर्ट किया और उनको फैसिलिटेट किया। अब रही बात यह कि ये सारा हुआ कैसे, उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि चूँकि डे 1 से इस इदारे ने डिपॉजिट बैंकिंग शुरू की थी। पब्लिक के जो स्मॉल सेवर्स थे उनसे डिपॉजिट इकट्ठा किया गया और उन डिपॉजिट्स को जमा करके फिर लेंडिंग में उसको इस्तेमाल किया गया और इसी तरह से ये इदारा आज तक सेल्फ सस्टेनेबल, वायबल, प्रॉफिटेबल एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे फंक्शन कर रहा है। और हमें इंतहाई फ़ख्र है मुझे और KCBL के साथ वाबस्ता जो हमारे 800 के करीब हमारे मुलाज़मीन हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बैंक की कामयाबी का जो क्रेडिट है वो इन लोगों को जाता है। इससे पहले जो लोग इस इदारे में सर्व करके रिटायर हुए, ये क्रेडिट उनको जाता है। उन सब की शबाना रोज़ मेहनत की वजह से ये इदारा फला फूला और यहाँ तक पहुँच गया। तो ये एक टीम एफर्ट थी। सब ने ऑनेस्टली डेडिकेशन के साथ इस इदारे को आगे बढ़ाने पे तवज्जो दिया और इसको हम इस तरह से देखते हैं कि ये कोई जिस तरह से लोग सरकार की नौकरी करते हैं या कोई दूसरे इदारों में अपनी नौकरियां करते हैं, इस तरह से नहीं है। हम इसको अपनी इंतहाई जो है ना वो लॉयल्टी के साथ, अटमोस्ट ऑनेस्टी के साथ
ڈیڈیکیشن کے ساتھ ایک ذاتی جو ہے نا کاروبار پہ بندہ جتنی توجہ دیتا ہے اسی دلچسپی کے ساتھ ہمارے اسٹاف دن رات اس کے لیے محنت کر رہی ہوتی ہے. بہت زبردست. اچھا جیسا کہ جی ایم صاحب آپ نے اپنی کام کے حوالے سے بتا دیا کہ آپ ایک ٹیم ورک کر رہے ہیں اس وقت KCBL کے اندر, اور جو آپ کا ادارہ ہے گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اچھا جیسا کہ گزشتہ دنوں ایک ہے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی گئی آپ کے خلاف آپ کے حوالے سے, جس میں سابقہ اسمبلی کے کچھ ممبران وزراء اور کچھ پولیٹیکل جو لوگ تھے آپ کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کرنے کی ان کو نوبت کیوں آ گئی, اس حوالے سے ایکچوئل حقائق کیا ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بڑی مہربانی, چونکہ یہ بہت ہی انفارچونیٹ تھا اس لیے کہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرس ہیں ان کو بہت سوچ سمجھ کے کوئی بھی سٹیپ وہ لے لیں, کوئی بھی بات وہ کریں, اس میں ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے تھا. اس کا مجھے انتہائی افسوس ہے, لیکن یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تو میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. ایسا ہے کہ 2019 میں جب ہمارے سابقہ جی ایم ولایت خان صاحب کی ریٹائرمنٹ آ رہی تھی تو اس وقت سرٹن ریزنس کی وجہ سے اس پوزیشن کو ایڈورٹائز کرنے کا فیصلہ ہوا. ٹھیک, اس کے اپنے پولیٹیکل موٹیوز تھیں اور جو بھی اس میں اس کے فیکٹرز تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پوزیشن کو ایڈورٹائز کر دیا جائے. جب یہ پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی تو کچھ شیئر ہولڈرس نے کورٹ سے اسٹے لے لیا اور یہ ایڈورٹیزمنٹ سسپینڈ ہو گئی 12 دسمبر 2019 کو. تو اس کے بعد اس ریکروٹمنٹ کے حوالے سے کوئی پروسیس نہیں چلی. تو وہ جو کیس تھا وہ سب جوڈس تھا چیف کورٹ گلگت بلتستان میں. اس کے بعد ولایت صاحب کی ریٹائرمنٹ آ گئی, وہ ریٹائر ہو کے چلے گئے. ان کے بعد جو سینئر ہمارے افسر تھے محمد ثنا صاحب, انہوں نے چارج لے لیا اور انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا. ان کی ریٹائرمنٹ آ گئی, وہ چلے گئے. اس کے بعد پھر مجھے چارج ملا. اس میں ایک غلط فہمی بعض لوگ یہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا اور یہ ایسے ہی آ کے بیٹھے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے, یہ ایک فضول قسم کی بات ہے. ہمارے بائیلاز کے اندر یہ بہت ہی کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جب ایکٹنگ چارج دینا ہو تو جو آؤٹ گوئنگ جنرل مینیجر ہے وہ سینئر افسر جس کسی کو بھی وہ چارج دے دیتا ہے, اس کی چارج ایزمپشن ہوتی ہے اور اس کے حساب سے اس کی پھر فردر رپورٹنگ ہوتی ہے. تو اسی طرح سے یہ پریکٹس پہلے سے چلی آ رہی تھی اور اسی پریکٹس کے حساب سے بائیلاز کے مطابق مجھے اس ادارے کا چارج ملا. مین وائل ایک اور غلط فہمی جو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی چیف کورٹ کے کسی آرڈر کی کوئی وائلیشن کی گئی یا اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا, تو خلاف ضابطہ جو ہے وہ چیزیں ہو گئی. تو اس پہ میں آپ کو یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں, اگر یہ آپ کا کیمرہ دکھا سکے تو یہ چیف کورٹ گلگت بلتستان کا آرڈر ہے, کیونکہ اس میں بھی ایز پیٹیشنر میں نے اپنی پیٹیشن دی تھی اور میں یہ کلیم کر رہا تھا ایز پر بائی لا بینکنگ. بالکل. اور پھر جو پریویلنگ پریکٹس رہی ہے اس سے پہلے جنرل مینیجرس کی اپائنٹمنٹ کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس سے پہلے, جس طریقہ کار کے تحت شیرجہان میر صاحب کو جنرل مینیجر بنایا گیا جب وہ بینک کے آفیسر تھے. اس کے بعد ولایت خان صاحب بینک کے آفیسر تھے, ان کو جنرل مینیجر بنایا گیا. پھر ثنا خان صاحب جنرل مینیجر بنے. تو میں بھی یہی جو میری مدعا تھی اور میرا پلی تھا کہ اسی طریقہ کار کے تحت میری بھی ایلیویشن ہونی چاہیے ایس جنرل مینیجر, مجھے کنفرم کر دیا جائے. تو اس میں سرٹن ایلیمنٹس کی وجہ سے یا پولیٹیکل مینورنگ کی وجہ سے تو مجھے جو ہے نا میرے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا, بلکہ پچھلے جون سے اب تک
اس معاملے پہ چونکہ ڈیسیجن نہیں لی گئی تو اس سے ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا. اس ویکیوم کا فائدہ جو ہے نا اس طرح کے ایلیمنٹس وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے اپنے پس منظر میں ان کے اپنے مقاصد کار فرما ہوتے ہیں، چونکہ یہ گلگت بلتستان کا ایک سب سے اہم فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ ہم کتنے پریشر میں کام کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں، سیاسی لوگوں کے اپنے سیاسی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، تو ان کے لیے اگر کوئی ہم پہ پریشر کرے تو یقیناً یہ ایک پروفیشنل بینکر کے لیے اور ایون میرے لیے یہ بہت ہی مشکل ہے. کیونکہ میں نے جب سے یہ چارج ریزیوم کیا ہے میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں کوئی کسی پریشر پالیسیز کو وائلیٹ کروں یا کوئی میں پریشر لے لوں کسی سائڈ سے. میری بھرپور کوشش یہی رہی ہے کہ جو بھی ڈیسیجنس ہوں وہ ایز پر لا ہوں، ایز پر پالیسی ہوں، ایز پر رول ریگولیشن ہوں. تو اس سلسلے میں اگر کسی کی کوئی گریونسز ہیں اور کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے پراپرلی اکموڈیٹ نہیں کیا جاتا تو میں بھی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن میں معذرت خواہ ہوں کہ میں کوئی اس طرح کا انڈیو فیور ایکسٹینڈ کرنے کے لیے میں کم از کم اس چیز کو انکریج نہیں کروں گا. البتہ ان کی جو آپ نے ان کی پریس کانفرنس میں جو انہوں نے ایک مدعا اٹھانے کی کوشش کی کہ جی فلاں برانچ کا مینیجر جو ہے نا اس کو ہٹا دیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. یہ دونوں سابق وزراء جو ہیں وہ میرے پاس تشریف لائے تھے، اور ان کا مدعا یہ تھا کہ وہ آپ کا برانچ مینیجر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں. اور وہ خصوصاً ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر رہے ہیں اور ان کو پراپر سروس نہیں دے رہے. جب ان کی یہ شکایت میرے پاس آئی تو ہمارے پاس کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، میں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ وہ جا کے اس کو فیکٹ فائنڈنگ کریں کہ آیا واقعی ایسا ہو رہا ہے کیا ہے یا یہ جسٹ ایک پولیٹیکل ایلیگیشن ہے. تو جب اس کو دیکھا گیا پراپرلی اور کلائنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ ان کی اس بات میں صداقت نہیں تھی کہ وہ کوئی پولیٹیکل گراؤنڈس پہ کسی کو فیور اور کسی کو فیور نہ کر رہے ہوں. بلکہ ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب ہم کریڈٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کے سرٹن پروسیجرس ہیں، اور وہ جب سے میں نے ایزیوم کیا ہے تب سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اور تھوڑا سا اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کریں. چونکہ پہلے کسی سفارش پہ یا پرچی پہ بھی اگر کسی کو قرضہ دیا گیا ہے یا ملا ہے یا اس کی کوئی سائٹ اکاؤنٹ ٹرانزیکشن پراپر نہیں ہے یا اور چیزیں ہیں تو اب ہم اس میں بہت ہی محتاط ہیں، اس لیے کہ جب تک آپ اس ڈسپلن کو نہیں مینٹین کریں گے تو آگے ریکوریز میں آپ کے لیے مسائل آتے ہیں. اور یہی برانچ ظاہر اگر پاسٹ میں سفر کرتی رہی ہے تو وہی ایشوز ہیں کہ اگر آپ پروڈنٹ لینڈنگ نہیں کریں گے تو آپ کا پیسہ پھنسنے کا خدشہ ہے. تو اسی وجہ سے اس حوالے سے ہم نے نہ صرف اس برانچ میں بلکہ باقی سارے برانچوں میں بھی انٹرنل کنٹرولز کو، اسکروٹنی کو اور دوسرے معاملات کو ہم نے کافی حد تک مؤثر کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے نتیجے میں بھی ان کی کوئی فرسٹریشن ہو کہ ان کا کوئی جاننے والا ہو، رشتہ دار ہو، یا ان کو خود کوئی فیسلٹی ریکوائرڈ ہو تو اس میں یہ اکموڈیٹ نہیں ہوئے ہیں. تو میں بھی ان کا یہ بھی ایک رد عمل ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ٹوٹلی جو لگا کہ اس ٹائم پہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی جس حساب سے انہوں نے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس سے مجھے لگا کہ یہ ایک پلانڈ اور اسپانسرڈ ایک شو تھی جو انہوں نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے میرے امیج کو ٹارنش کریں یا کسی طرح سے جو میری کنفرمیشن کے حوالے سے میرا پیٹیشن جو ہے نا چیف کورٹ میں ہے تو اس حوالے سے وہ کوئی پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں یا میں بھی اس طرح کی ان کی انٹینشنس مجھے لگا کہ وہ اس وجہ سے یہ سارا کر رہے تھے جس میں کوئی صداقت نہیں تھی اور جس کی کوئی اخلاقی اور قانونی جواز نہیں تھا. ٹھیک. اور یہ ان کا مینڈیٹ بھی نہیں تھا کیونکہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، یہ سب کا ہے اور پورے گلگت بلتستان کا ہے. اور اس میں ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم
پراپرلی سب کو سرو کریں، اس بات کے قطع نظر کہ کون کس پارٹی کا ہے، کس ایریا گروپ کا ہے، سیکٹ کا ہے، واٹ ایور جو بھی ہے. اگر وہ بینک کا کلائنٹ ہے، اس نے بینک کے ساتھ پراپرلی اپنی بزنس رکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں کی ہیں، تو اس کو بینک ایٹ اینی کاسٹ اکوموڈیٹ کرتا ہے. لیکن مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ان کی اپنی ہسٹری بھی میں دیکھتا ہوں تو کوئی اتنا شاندار نہیں رہا بینک کے ساتھ. یہ بینک کے ڈیفالٹرز رہے ہیں، اور ایک دفعہ لون لے لیا تو کئی سالوں تک پیسے پھنساتے رہے ہیں اور پھر پرابلمس میں رہے ہیں. اور پھر اگر یہ مزید اس طرح کا یہ تقاضا کریں اور ان کو آپ اکوموڈیٹ کر دیں تو وہ پھر ادارے کے ساتھ بڑی زیادتی. بالکل، یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے پورے ایسا ہی. گلگت بلتستان کا. بہت شکریہ. ہم صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ گزشتہ دنوں ان کے حوالے سے جو ایک پریس کانفرنس کی گئی سابقہ اپنا منسٹر ورکس اور سابقہ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے، اور اس میں کچھ پولیٹیکل لوگ بھی انوالو تھے. جی ایم صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو آپ کے خلاف پریس کانفرنس کی گئی ایک پلانٹڈ تھی، ایک اسپانسرڈ تھی، تو اس میں جو آپ نے ڈیٹیل ہمیں بتا دیا تھا، اس حوالے سے بتا دیں کہ ان کی جو پروفائل بینک کے ساتھ کس طریقے سے رہی ہے. ہاں، پروفائل کے حوالے سے آپ نے بہت ہی اچھا کوشچن کیا. ایسا ہے کہ اگر ہم سابق جو منسٹر فائنانس تھے محمد علی اختر صاحب، ٹھیک، اگر ان کا میں بزنس ٹریک دیکھوں تو بینک ریکارڈ کے مطابق 2012 میں انہوں نے ایک لون اویل کی تھی کافی ہیوی، جو 4 سال پھنسانے کے بعد 2015 میں وہ بھی ان کی ایک پراپرٹی کے اگینسٹ اس کو ایڈجسٹ کر دی گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے اپوزیشن لیڈر کا بھی کم و بیش ایسا ہی ہے. 2016 میں انہوں نے ایک کریڈٹ فیسلٹی اویل کی، اور 2020 میں جب الیکشنز ہو رہے تھے تو ان کی شاید برانچ کی طرف سے لسٹ الیکشن کمیشن میں گئی تو وہاں سے اس کو کلیئر کرنا پڑا. اور پھر جو چیمبر کے ایک ہمارے حسین علی صاحب تھے، ان کا بھی کوئی بینک کے ساتھ کوئی بزنس اس طرح کا نہیں ہے کہ جس پہ وہ کلیم کر سکیں کہ جی بینک نے میرے ساتھ فیور نہیں کیا یا مجھے سپورٹ نہیں کیا. اور اس کے علاوہ ایک اور اکبر شاہ صاحب کوئی تھے، اس کے دونوں کزنس ڈیفالٹر ہیں اب بھی، اور ریکوری کے لیے جب لوگ بیچتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتے ہیں. تو پھر ایک امتیاز بگورو صاحب کوئی ہیں، وہ بھی بینک کے ڈیفالٹر ہیں اور پھر فیس بک پہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ اس طرح کے سرٹن ایلیمنٹس ہیں جو وے اور دی ادر انسٹیٹیوشن کو جو ہے نا وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسٹاف کو جو ہے نا اگر آپ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کریں گے یا کوئی مسئلہ کریں گے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. اچھا، اوورآل جو جنہوں نے پریس کانفرنس کی وہ تقریباً ڈیفالٹر ہیں. ایسا ہی ہے جو میں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اس میں ایلیمنٹ ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں رشید فاروقی نام کے، جو جی ایم بننا چاہتے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ فورمز پہ پروپیگیشن کرتے رہتے ہیں اور من گھڑت بے بنیاد اور اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو مجھے کئی دوستوں نے کانٹیکٹ کر کے کہا کہ وہ اس طرح سے جو ہے نا ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، اور جرنلسٹ دوستوں نے بھی کہا وہ ان کے پاس شاید وہ اخباروں میں خبر لگوانے گئے تھے. تو اس چیز سے دکھ اس بات کا ہے کہ جو لوگ یہ سارا کر رہے ہیں ان کو اپنی انٹیگریٹی کا بھی سوچنا چاہیے. بالکل، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے پہلے ذرا اپنے گریباں میں بھی جان کے دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں.
ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. اچھا جیم صاحب، اس کے علاوہ اگر جب ہم گلگت بلتستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز کے اندر ہم آتے ہیں تو گلگت بلتستان کے اندر معاشی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے میں، لوگوں کو جو ہے وہ علاقے کی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے میں کیا جو ہے وہ KCBL کا جو رول رہا ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ سافٹ لون میرے خیال میں اگر آپ لوگ دیتے ہیں اس کو یوتھ کے لیے تو ایسا کوئی پلان ہے؟ اور اس کے علاوہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو جو ہے وہ آپ کس حد تک فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں لوننگ کے اندر؟ اوور آل علاقے کی اکانومی کو اور اکنامک ایکٹیویٹیز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی رہی ہے اور فیوچر میں کیا پلاننگ ہے؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے. اگر اس وقت آپ گلگت بلتستان کے اندر پورٹ فولیو کے حساب سے دیکھیں نا تو قراقرم بینک کا پورٹ فولیو سارے بینک ملا کے ان سے زیادہ ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ کیونکہ ایز اے جرنلسٹ آپ کو یہ پوچھنا بھی چاہیے اور کبھی آپ وزٹ کر کے دیکھیں. اب جس طرح سے ہم سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیگمنٹس کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کی نیڈس کو ایڈریس کریں. آپ نساء مارکیٹ میں جائیں، خواتین کی مارکیٹ ہے، ان کی سٹوریز لے لیں تو ان کے سکسیس سٹوریز میں آپ کو یہ بات دیکھنے کو ملے گی کہ یہی بینک ہے جس نے ان کو پروموٹ کیا اور بزنس کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. اسی طرح سے آپ کانٹریکٹرس کے اندر جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ بزنس کہاں سے شروع کیا، کریڈٹ آپ کو کہاں سے ملی، تو آپ کو قراقرم بینک کا نام وہاں پہ سننے کو ملے گا. اچھا، اس سے ہٹ کے پرسنل لونز بھی ہم لوگوں کو کرتے ہیں تاکہ بچوں کی تعلیم کا معاملہ لوگوں کا حل ہو سکے. صحت کے معاملات میں اگر کوئی کہیں پہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی مدد ہو سکے. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے مائکرو انٹرپرائز جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کے لیے بھی میکسیمم 2 ملین تک کے ایسے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس میں لون کر رہے ہیں کہ کوئی ہٹس بنا رہا ہے یا کوئی گیسٹ ہاؤس بنا رہا ہے یا کوئی گارمنٹس شاپ کھول رہا ہے یا کوئی فروٹ کی کوئی اسٹارٹ اپ یا کوئی انٹرپرینور کو اسٹیبلش کر رہا ہے. اس طرح کے بہت سارے بزنسز کے لیے ہمارے یہ پروڈکٹ اویلیبل ہے، اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. اور آپ کو اس سے ہٹ کے اس بات کی خوشی ہوگی کہ ایگریکلچر میں بھی 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ تک کے چھوٹے چھوٹے قرضے ہم فارمرس کو اپنے مائکرو فائنینس یونٹس کے تھرو اکراس GB دیتے رہیں. تو اس سے ان کی جو فوری اور بنیادی ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے اگر بحیثیت مجموعی ہم دیکھیں تو کوئی 85,000 لوگ ہیں جو اس بینک کی کریڈٹ فیسیلٹی سے استفادہ کر رہے ہیں. تو یہ کافی سگنیفیکنٹ نمبر ہے. اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم اس کو پلان کر رہے ہیں کہ اور نئے پروڈکٹس اس میں ہم ایڈ کریں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ یوتھ کے لیے، خواتین کے لیے انٹرپرینور اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں. بلتستان بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے یوتھ کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو اس میں ابھی گورنمنٹ کی طرف سے کامیاب جوان اور پھر بزنس کے حوالے سے بھی کافی سارے اس طرح کے وہ پروڈکٹس گورنمنٹ نے لانچ کی ہیں. اب یہاں پہ چونکہ کمرشل بینکس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے تو وہ اس کو کر رہی ہیں. اس میں انٹرسٹ سبسیڈائزڈ انٹرسٹ پہ یہ بینکس دے رہی ہیں. تو یہ فیسلٹی فی الحال چونکہ ہم لائسنس نہیں ہیں تو ہمیں نہیں ملی ہے، اور آگے انشاءاللہ اگر ہماری لائسنسنگ ہو جاتی ہے تو اس فیلڈ میں بھی ان ایریاز میں بھی اچھی بینک آگے کرے گا. اچھا جی صاحب، ڈیفینیٹلی بینک کو اسٹیبلش ہوئے تقریباً اتنا عرصہ ہو گیا، اس کے باوجود بھی ابھی تک جو ہے وہ اس کا ATM نہیں ہونا، پھر اس کے بعد آن لائن نہیں ہونا، ڈیفینیٹلی ایک بہت جو ہے وہ تھوڑا انیوژول ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھی کوشچن کی ہے. آپ اسٹیٹ بینک کے ساتھ جو ہے وہ افیلیٹ ہونا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اتنا گلگت بلتستان کے مالیاتی ادارہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ اتنا پیچھے کیوں ہے؟ اس میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کی ریلائبلٹی اب بھی ایک کوشچن ہے. ہاں، مطلب جس حساب سے اچھا جب ہم نے مینول سے کمپیوٹر سسٹم پہ اپنا
اکاؤنٹنگ سسٹم بینکنگ سسٹم ہم نے شفٹ کیا 2004 میں. تو اس کے بعد سے ہم ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ میں ہمارے ہر برانچ کا اپنا ایک سرور ہے اور اس کے ساتھ اس کی باقی کمپیوٹرز اس نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور پھر ہم نے آن لائن ٹرانزیکشنز کے لیے برانچوں کو ایک نیٹ ورک کے تھرو اکٹھا کیا ہوا ہے. تو اس کی مجبوری ہمیں اس طرح سے پیش آئی کہ بہت سارے ایسے ایریاز جہاں پہ ڈی ایس ایل کی سروس نہیں تھی, اب بھی نہیں ہے. جیسے آپ کا فنڈر کا ایریا ہے, اب بھی ڈی ایس ایل کی فیسلٹی نہیں ہے, دار تانگیر میں نہیں ہے. تو اس طرح کے بیکورڈ ایریاز میں اس فیسلٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری ہمیں ٹیکنیکل مشکلات آ رہی تھی. اب ایسا ہے کہ ہم نے اس کے لیے ٹینڈر بھی کیا ہوا ہے. اس کی ٹیکنیکل جو اپریزل تھی, تھرڈ پارٹی ایویلویشن, وہ بھی ہو چکی ہے. اور اب پرپوزلس جو ہے نا فائنینشیل کھلیں گی اور بورڈ نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. جب یہ سلیکشن ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس میں کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا. ہم سسٹم ڈپلوائے کر دیں گے اور یہ جو فیسلٹیز آپ کہہ رہے ہیں اے ٹی ایم وغیرہ کی, یہ ساری اویلیبل ہوں گی. چونکہ اس وقت ہمارا سینٹرلائز ڈیٹا نہیں ہے, ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ میں یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. تو اے ٹی ایم اور اس کے لیے آپ کا سینٹرلائز ڈیٹا ہونا ضروری ہے. تو یہ ہم ابھی نیا کور بینکنگ خرید رہے ہیں اور اس کے ساتھ پھر ہارڈ ویئر لگ جائے گی, اپڈیٹ ہو جائے گا. اچھا, یہ ٹھیک سر, یہ جو آپ کے بینک کے اندر جو تقریباً 800 ملازمین ہیں اوورال, مختلف 40 برانچز سے تقریباً 37 ہماری برانچیں ہیں اور 11 جو ہے نا ہماری سب برانچیں ہیں, ملا کے 48 لوکیشنز پہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ امپلائیز کے حوالے سے سر ایک چیز جو ہمارے اس سے سورسز سے پتہ چلا ہے کہ امپلائیز جو ہیں وہ کم پڑھے لکھے ہیں, میٹرک پاس ہیں, پھر اس کے بعد ان کے پاس ڈگریز اور ان کے سرٹیفکیٹس ہیں وہ بھی فیک ہیں. اس طرح کی چیزیں ہاں میڈیا کے اندر آ گئی ہیں. ایکچوئل اس میں کیا ہے, اور ان کا جو امپلائیز ہیں آپ کو کوئی ریفریشر کورس نہیں کروایا. بہت اہم بات آپ نے کی. اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کمرشل بینکس ہیں نا گلگت کے اندر, جی بی کے اندر, ان میں آپ ایک سروے کریں کہ کے سی بی ایل کے کتنے امپلائیز نے ان بینکوں کو جوائن کیا, تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کے سی بی ایل نے نہ صرف یہ کہ امپلائمنٹ دی بلکہ ان کو ٹرین کر کے وہاں سے وہ سوئچ کر کے دوسرے بینکوں میں جا کے انہوں نے جابس لے لی. ایک دوسری بات جو میں آپ کو بڑی کیٹیگوریکلی یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی ہمارے امپلائی کی فیک ڈگری نہیں ہے. اگر ہے تو کوئی آ کے پروف کرے اس کو. اس لیے کہ ہمارے ریکروٹمنٹ پالیسی کے حساب سے جو ہی کسی کو ہم جاب پہ اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں اسی وقت اس کی ڈگری اور اس کی کریڈینشیلس ویریفیکیشن کے لیے ہم بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل من گھڑت ہے اور بے بنیاد ہے. اچھا, اس کے علاوہ جہاں تک آپ نے کہا کہ لکھے پڑھے لوگ نہیں ہیں, تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے. وہ اس لیے کہ کے سی بی ایل کے پاس لکھے پڑھے لوگوں کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی جو سینئر بیچ ہے اس میں بھی موسٹلی جو ہے نا گریجویٹس پوسٹ گریجویٹس فنکشن کر رہے ہیں. تو یہ جو اس طرح کی تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ انتہائی ناانصافی ہے, اس کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے. باقی رہی بات یہ کہ ٹریننگز, ریفریشر کورسز, اس پہ ایسا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم انسٹیٹیوٹ آف بینکرز پاکستان کے ساتھ میں خود ٹریننگ کوآرڈینیٹر رہا ہوں اور ہم نے کئی ٹریننگز کروائی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے فری لانس کنسلٹنٹ کو لا کے بھی اپنے اسٹاف کی ٹریننگز کروائی ہیں. اب میں آپ کو ایک اہم بات یہ بتا دوں کہ ابھی اسٹیٹ بینک کا جو ٹریننگ آرم ہے نباف, ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ ہم جون سے دسمبر تک 100 اسٹاف کو نباف کے ذریعے سے ٹریننگ کرا رہے ہیں. اس کی پوری ہم پلاننگ کر چکے ہیں. تو اس سے اگر کوئی ان کے ٹریننگ میں کوئی کمی بیشی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. تو اسٹاف ماشاءاللہ ہمارے پروفیشنل ہیں, ایکسپیرینسڈ ہیں, اور ان کو ابھی اس ٹریننگ کے ذریعے سے ہم فردر پالش کریں گے. تو ہم جو
ہمارے کمپٹیٹرس ہیں کمرشل بینک سے، ان کی لیول پہ ہمارے اسٹاف کی ٹریننگ بھی ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا یہ سر عام ماسز کے اندر یا یہ جو ہے وہ پرسیپشن ہے کہ اس وقت بینک کے جو ڈپازٹس ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ جو یوزر ہیں وہ آہستہ آہستہ ان میں کمی آ رہی ہے KCBL کے حوالے سے، تو لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. ایکچوئل سٹوری کیا ہے؟ اس حوالے سے ایسا ہے کہ دیکھیں یہ کوئی زبانی جمع تفریق سے کوئی بات نہیں بنے گی، ٹھیک ہے. یہ بیسڈ کرتا ہے فیکٹس کے اوپر اور فگرس کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اگر آپ بینک کے فیکٹس اینڈ فگرس دیکھیں ڈپازٹ کے حوالے سے، تو ہم نے اوور دی پیریڈ جو ہے نا اینولی سگنیفیکنٹلی گرو کیا ہے ڈپازٹ میں. اگر آپ آج سے 5 سال 6 سال پہلے کے ڈپازٹ دیکھیں، لیٹس سپوز 2015 کے ڈپازٹ آپ لے لیں، تو یہ بینک 9 ارب پہ کھڑی تھی، ٹھیک ہے. ایز آف ٹوڈے یہ 20 بلین پلس پہ ہے، اور ہمارا جون کا ٹارگٹ 22 بلین کا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ اچیو کریں گے. ابھی ڈیامر میں بھی پیمنٹس ہو رہی ہیں، ہنزا سائٹ پہ بھی پیمنٹس ہو رہی ہیں، ہمارے کلائنٹس کو پیسے مل رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم بڑے آپٹیمسٹک ہیں، ہم ڈپازٹ ٹارگیٹ اچیو کریں گے. اچھا اس کے علاوہ آپ نے ٹرسٹ کے حوالے سے لوگ ڈپازٹس لوگ نکال رہے ہیں، ہاں یہ بالکل بینک جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا ہے، کس طریقے کی جو چیزیں ہو رہی ہیں. اس میں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو فگرس ریفلیکٹ کر رہی ہے یہ ٹرسٹ کا اظہار ہے. بالکل. اگر آپ کے 2.25 لاکھ کلائنٹ GB کے اندر ہیں تو یہ ٹرسٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو اس بینک پہ کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ پروفٹ ریٹس کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ یوں کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ابھی اس وقت آپ کمرشل بینکس کے پروفٹ ریٹس لے لیں، باقی بینکوں کے لے لیں، اور KCBL کے بھی ریٹ لے لیں. آپ اس کو ایگزامن کریں اور ڈیسائیڈ کریں کہ KCBL لوگوں کو پروفٹ دیتا ہے تب وہ ڈپازٹ رکھتے ہیں بینک کے اندر. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی چیریٹی پرپس کے لیے آپ کے پاس رکھ رہے ہیں. ظاہر ان کو فائدہ ہوتا ہے تو تب رکھتے ہیں، اور پھر وہ ریٹ پوچھ کے بھی رکھتے ہیں. نیشنل سیونگ کا ریٹ پوچھتے ہیں، کیونکہ میں خود برانچ میں بھی جب رہا ہوں تو لوگ نیشنل سیونگ کے ریٹ پوچھتے ہیں، نیشنل بینک کے ریٹ پوچھتے ہیں، پوسٹ آفس کے ریٹ پوچھتے ہیں، دوسرے بینکوں کے ریٹ پوچھتے ہیں. پھر وہ کنونس ہوتے ہیں تو تب آ کے آپ کے پاس پیسہ رکھتے ہیں KCBL میں. تو اس لیے KCBL کے ریٹس بھی جو ہے نا وہ اٹریکٹیو ہیں. آپ کائبور اٹھا کے دیکھیں، پھر KCBL کے ریٹس دیکھیں، کمرشل بینکوں کے ریٹس کے ساتھ آپ موازنہ کریں. اس وقت ہم ٹرم ڈپازٹس میں 11% تک ہم دے رہے ہیں، جبکہ آپ کو کسی اور انسٹیٹیوشن میں نہیں ملے گی، اور اسی طرح سے دوسرے پروڈکٹس میں. تو یہ جو اگر کوئی تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ انتہائی زیادتی کر رہا ہے، لا علم ہے، اور اس کو اس چیز کی جو ہے نا وہ سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک چیز آپ GM صاحب، آپ اکنامک چیزوں کو بھی، معاشی چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہمارے یوتھ ہے ان کو بزنس کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کے لیے بزنس کی طرف آ جائے. جس طرح حضور پاک کی حدیث بھی ہے کہ 9 پر رزق کے جو 10 حصے ہیں 9 حصے کاروبار میں ہیں. اتنی چیزیں ہونے کے باوجود ہمارے گلگت بلتستان کے اندر ہر بندہ سرکاری جابس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اس بزنس انٹرپرینور کی طرف، اسٹارٹ اپ کی طرف کیوں نہیں آتا؟ اس میں ایسا ہے کہ یہ ایک سوشل ایک مسئلہ مجھے لگتا ہے. میں خود بھی اس کو آبزرو کرتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت آپ کو ایک اچھا پلمبر اتنی آسانی سے نہیں ملتا، ٹھیک، لیکن آپ کو ڈگری اٹھائے بہت سارے لوگ ملیں گے. تو ٹیکنیکل سکلز کی طرف لوگ کم آ رہے ہیں، بزنس کی طرف. ہاں، اور اسی طرح سے بزنس کی طرف بھی لوگوں کا رجحان کم ہے. وہ بیسیکلی نوکری کو سیکیور سمجھتے ہیں لوگ، اور اس کے علاوہ پھر گورنمنٹ جابس کو پریورٹی دیتے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت اویئرنیس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہیں بلکہ سوسائٹی کے سارے انسٹیٹیوشنز کو، سارے اداروں کو مل کے اس پہ کام کرنی چاہیے. یہ جو فائنینشیل لٹریسی ہے، بزنس کی طرف لوگوں کو کس طرح لایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا،
کیونکہ عموماً لوگ بزنس میں آنے سے گھبراتے بھی ہیں کہ جی آپ کو شروع کریں گے اس میں ناکامی ہوگی، جو تھوڑی بہت آپ کے پاس کیپٹل ہے وہ بھی ڈوب جائے گی. تو یہ بھی بہت سارے اس طرح کے خدشات ہیں. تو اس میں اس کے لیے پورا ایک حکومت کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کا میکینزم ہو کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس کو فائنینشیلی سپورٹ کریں، اور پھر جس طرح سے سمیڈا ہے، دوسرے ادارے ہیں، اس طرح کے انسٹیٹیوشنس ان کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں. تو اس میں ایک ہم کسی فورم پہ ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ گلگت